अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 11 अगस्त 2026 और यह हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी चैनल पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा सकते हैं। रात की बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है ईरान में, यानी एक रात के अंदर यक जुम्बिश कलम 6 अहम तरीन कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। क्या वजह बनी है, इससे मकसूद क्या है, ईरानी सुप्रीम लीडर को अहमदी नयाद भी बीच में अचानक नजर क्यों आए, और दूसरा अहम मामला वो अमेरिका के जो अहम तरीन टैंकर्स, फ्यूल वाले जहाज होते हैं जो फाइटर जेट्स को फ्यूल देते हैं, जो ईरान जंग में मसरूफ थे, वो इसराइल की एक अहम एयर बेस से वापस बुला लिए गए। फिर दुबई के हुक्मरान हैं मखतूम साहब, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क, उसके वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं दुबई के हुक्मरान। लंदन की सड़कों में उनके साथ क्या हुआ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और आज से 4-5 साल पहले बरतानवी जजेस ने उनके बारे में क्या फैसला दिया, ये भी एक दिलचस्प नुक्ता है। ये भी बता दूं कि आज के व्लॉग में चीन की जो माइट है बिलखुसूस एआई और रोबोटिक्स में, उस पर मबनी एक बड़ी दिलचस्प मालूमात सामने आई हैं कि 97% जो रोबोट्स पूरी दुनिया को चाहिए इस साल, वो चीन बना रहा है। 2030 में ये तादाद 5 लाख तक जा पहुंचेगी। इंसान कम और शायद रोबोट ज़्यादा हो जाए। पर हम ज़रा ये रात गए जो ईरान में बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है उसका जायज़ा लेते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त अमरीकी जंग से और मुस्तकबिल में ईरान क्या चाह रहा है उससे जुड़ा हुआ है। ईरान का अपना सिस्टम बाकी ममालिक से थोड़ा मुख्तलिफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल होती है 13 रुकनी, वो अहम फैसला साजी के लिए अहम कहलाती है। फ़ौज भी एक मामूल की फ़ौज है रेगुलर, एक पासरान इनकलाब हैं, एक फ़राजा है जो कि पुलिस और दीगर जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनको देखने वाली होती है। तो यहाँ जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनई साहब, उन्होंने मोहसिन रज़ाई साहब को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का सेक्रेटरी लगाया, हेड लगाया, सरबराह लगाया। उसूली तौर पर सदर होते हैं जो उसको चेयर करते हैं, लेकिन ये सबसे अहम सीट होती है। मोहसिन रज़ाई साहब कौन है, ये अहम क्यों है और इसके नीचे बाकी तबादले क्या हैं, पहले ज़रा उसकी तफसील सुन लें। ये मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही, इनको लगा दिया है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नॉर्मल जो फोर्सेस हैं उनका सरबराह लगा दिया है जनरल अली को। ब्रिगेडियर जनरल हैदरी को उनका डेप्यूटी लगा दिया गया है। और मेजर जनरल अहमद वाहिदी, ये एक और अहम अपॉइंटमेंट है। एक तो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई, और दूसरी अहम अपॉइंटमेंट है मेजर जनरल अहमद वाहिदी। ये दोनों बड़े मकबूल, मारूफ और नोन चेहरे हैं। ईरान को जो लोग फॉलो करते हैं उनको इनकी समझ आ रही होगी। अहमद वाहिदी साहब जो हैं उनको कमांडर इन चीफ लगा दिया है IRGC का, यानी पासरान इनकलाब का। फिर मेजर जनरल मुस्तफ़ा एज़दी साहब जो हैं ये डेप्टी लगाए गए हैं पासदारान के, और ये वो शख्स हैं जिनके पास जो ईरान का साइबर वॉरफेयर का शोबा है उसकी भी एक अरसे से ये सरबराही कर रहे हैं। इस जंग के दौरान और इसके बीच भी साइबर के जितने मामलात वारफेयर के वो इनकी जिम्मेदारी थी। रेयर एडमिरल अली अज़मी, इनको पासदारान की जो नेवी है उसका सरबराह बनाया। इनकी बड़ी बबंगे दोहल स्टेटमेंट सामने आई जिसमें ललकारे थे अमेरिका को और दीगर को कि अगर हमारे किसी एक जजीरे पर भी आपने आंख मैली करके देखने की कोशिश की तो ये जो खलीज फारस है इसको इसराइल और अमेरिका का कब्रिस्तान, जिंदा कब्रिस्तान बना देंगे। छठा जो ओहदा है या तब्दीली हुई वो हुज्जतुल इस्लाम हुसैन ताइब साहब, ये सरबराह बनाए गए बसीज ऑर्गेनाइजेशन के। अब मैं ज़रा वाज़े कर दूँ आपको बसीज के हवाले से भी और दीगर। होता यूँ है कि ईरान में जो इनकी सबसे टॉप नॉच बॉडी है हाईएस्ट नेशनल इश्यूज़ को डील करने के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। उसमें कोई 13 लोग शामिल होते हैं, जैसे सदर मसूद पज़ेश्कियान और ये जो साहब अभी मोहसिन रज़ाई साहब हूँ, इनकी अहमियत होगी। ये याद रहे कि सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र भी रहे। तो सदर के अलावा इस कौंसिल में स्पीकर बाकर कालीबाफ, चीफ जस्टिस जो मुल्क के हैं, सेक्रेटरी जो इनके फ़ौज के, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं,
انٹیلیجنس کا جو منسٹر ہے وہ، IRGC کا کمانڈر وہ، ریگولر فوج کا کمانڈر وہ پاکپور صاحب جو ہیں، سپریم لیڈر کے 3 نمائندے. یہ ہے وہ کونسل جو دفاع، خارجہ امور اور دیگر اہم مدعوں کو ڈیل کرتی ہے. جہاں تک ان کی فوجوں کا تعلق ہے تو ایک ریگولر فوج ہوتی ہے جس میں ظاہری سی بات ہے زمینی فوج، بری فوج یعنی نیوی یا پھر ایئر فورس ہوگی، اس کو آرتش کہتے ہیں. تو وہ ایک ریگولر فوج ہے، لیکن ایران میں سب سے زیادہ اہمیت ہے پاسداران انقلاب کی فوج کو، جسے سپاہ کہتے ہیں. اس کے اندر یہ زمینی، نیوی اور بری فوج کے علاوہ 2 شعبے اور ہیں پاسداران کے ہاں. ایک قدس فورس ہے جس کا کام یعنی بیرون ملک جو ایکسٹرنل آپریشنز ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور دوسری فوج کا نام ہے بسیج، اس کا کام پیراملٹری فورس ہے ود ان دی کنٹری. تیسرا میں نے آپ کو کہا تھا فراجہ جو پولیس، ٹریفک یا بارڈر سیکیورٹی کو دیکھتی ہے. اب آ جاتے ہیں آگے کہ اس کے اوپر تبصرہ کیا ہوا ہے. یہ کل شام میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ایرانی صدر جو ہیں مسعود پزشکان، ان کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے کچھ 7 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے جو خاص لوگ ہیں، کابینہ کہہ لیں، ان کو آگاہ کیا ملاقات. میرا خیال ہے اس ملاقات کے بعد یہ فیصلے ہوئے، اور ان فیصلوں کے اوپر سب سے جاندار تبصرہ جو ہے وہ ولی نصر نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ ذوالقدر صاحب تھے نا پہلے یہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ، وہ کہتے ہیں رضائی صاحب کا ذوالقدر کی جگہ آنا معنی خیز ہے میدان جنگ کے لیے بھی اور مذاکرات کے لیے بھی، کیونکہ محسن رضائی صاحب کی اپوائنٹمنٹ مزید سخت اور مضبوط موقف کا اشارہ ہے. دوسرا تجزیہ جو مجھے سمجھ آیا کہ ان اپوائنٹمنٹ سے مجتبیٰ خامنئی صاحب نے اپنے جو معتمدین ہیں، کلوز ہیں، ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، ان کو لگا کے سیکوینس کو، سسٹم کو اپنے حساب سے تگڑا کیا ہے. ایک تاثر بالعموم ان اپوائنٹمنٹس کے بعد یہ ہے کہ اس سے جو ایران کے اندر ہارڈ لائنر جن کی نمائندگی زیادہ تر پاسداران کے ہاں سے ہوتی تھی، ان کا موقف پرویل کرے گا، کیونکہ یہ جو محسن رضائی صاحب ہیں یہ ماضی میں کئی ایسی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ امریکی اگر فوج زمینی اتارنا چاہتے ہیں ایران میں تو بسم اللہ کر کے دیکھیں، ہم ہزاروں لوگ یرغمال بنائیں گے اور ان کے بدلے ڈالرز لیں گے اور پھر انہیں چھوڑیں گے. اور یہ ہمیشہ سے جو سیز فائر کی ایکسٹینشن ہے اس کے مخالف رہے ہیں محسن رضائی صاحب. اچھا، جو باقر ذوالقدر صاحب تھے انہوں نے استعفیٰ دیا، ان کو اب سیاسی مشیر لگا لیا ہے مجتبیٰ خامنئی صاحب نے، ان کے کئی ایک مشیر ہوتے ہیں. تو یہ محسن رضائی صاحب کے بارے میں مختصر احوال بھی سن لیں. یہ صدر کا انتخاب بھی لڑ چکے ہیں. ایران عراق جنگ جو ہے ان کے دور میں ہوئی. یہ 1979 میں جب انقلاب آیا ایران میں تب یہ پاسداران کا حصہ تھے، اور اس سے پہلے شاہ کی جو رجیم تھی اس کے خلاف انہوں نے ایک ملیشیا بنی تھی، اس میں حصہ لیا، جیل میں بھی رہے. اور 1981 میں یہ کمانڈر بنے IRGC کے 27 برس کی عمر میں. 16 سال معاف کیجیے گا انہوں نے پاسداران انقلاب کی لیڈ کیا. سب سے طویل عرصہ انہوں نے پاسداران کو لیڈ کیا ہے 80 اور 88 کے بعد، بالخصوص عراق اور ایران جنگ کو. تو ان چند ایک کمانڈرز میں سے ہیں جو جب 1979 میں ایرانی انقلاب آیا تو اس کھیپ یا اس قیادت کے کچھ باقی بچ جانے والے جو سینئر لوگوں میں سے ایک ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایران کا جو مزید سخت گیر موقف ہوگا جنگ کے حوالے سے بھی، اس کو تقویت ملے گی. دس از مائی انالیسس. لیکن میں اس کے پیرلل جو دوسری خبر آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ اسرائیل کا ایک ایئرپورٹ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل، ان کے پہلے وزیر اعظم کے نام پہ رکھا گیا، بین گوریون. وہاں یہ آپ نے جب ہم نے جنگ کور کی تو سنا ہوگا اکثر اس ایئرپورٹ کا ذکر. جب بھی امریکہ نے ایران کے اوپر حملے کرنے ہوتے ہیں تو وہ جو ریفیولنگ ٹینکر، بڑے جہاز جو تیل لے کے اڑ سکتے ہیں اور دوران پرواز کسی فائٹر جیٹ کے کو تیل دے سکتے ہیں، اس کو ریفیول کر سکتے ہیں، یہ ریفیولر ٹینکر جو ہیں یہ امریکہ بڑی تعداد میں اسرائیل میں تعینات کرتا ہے، تاکہ مشرق وسطیٰ کی بیسس سے جب اڑے ان کے طیارے مختلف علاقوں سے ایران پر حملہ کرنے کے لیے تو یہ جو ٹینکرز ہیں یہ فضا میں ان کو ریفیول کر سکیں. تو اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو بڑی معنی خیز ہے کہ 20 سے زائد جو ریفیولنگ ٹینکرز تھے جو بین گوریون ایئرپورٹ پہ موجود تھے، وہ بتایا جا رہا ہے مختلف سورسز کے حوالے سے کہ وہ واپس امریکہ نے بلا لیے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پچھلے 2 ہفتوں سے خبر چل رہی تھی کہ امریکی کمانڈرز نے ٹرمپ کو یہ بتایا کہ یہ فضائی حملے
مفید نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان دے رہے ہیں، اور جو ہمارے میزائلز ہیں، اسٹاک پائلز ہیں، وہ بھی کم ہو چکے ہیں. تو جنگ سے ایگزٹ مارنا ہوگا، نکلنا ہوگا. اس کا ایک اور ثبوت بھی میں آپ کو آج دیتا ہوں. پہلے بھی ماضی میں بھی کئی امریکی بڑے روزنامے یا ویب سائٹس ایسی خبریں دے چکے تھے کہ نقصان کتنا ہوا، لیکن آج ایگزیکٹ فگرز آئی ہیں جو آپ سمجھیں کہ کنکریٹ ڈیمیج کے حوالے سے. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بتایا ہے کہ اس جنگ میں اب تک جو ایپک فیوری جب سے شروع کیا تھا امریکہ نے آپریشن ایران کے خلاف، تو 13 بلین کا ڈیمیج ہوا ہے مٹیریل. 13 بلین سے مراد 13 ارب ڈالر کا. 2000 سے زائد ایران نے ڈرونز اور میزائل سٹرائکس کیے امریکی بیسز کے اوپر جو مشرق وسطیٰ میں واقع ہیں. 8 سے 10 بڑی، یہ تمام دوست برادر اسلامی ممالک کے ہاں 2000 سے زائد ڈرونز اور میزائل کا اعتراف خود امریکہ کر رہے ہیں. 20 سے زائد فیسلٹیز 8 مختلف مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جو امریکہ کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیمیج ہوئی ہیں. لفظ ڈیمیج یوز کیا گیا. اور 42 ایئر کرافٹ، 42 طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں ایران کے جوابی رد عمل میں. یہ امریکی خود اعتراف کر رہے ہیں. اب میں ذرا آ جاؤں سینٹرل لندن میں جو وقوع پیش آیا ہے. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے جو شیوخ ہیں، بزنس مین ہیں، سیاستدان ہیں، سینٹرل لندن سے لے کے اور یورپ سے لے کے امریکہ، جگہ جگہ ان کے ولاز ہیں، کاٹیجز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، بچے وہاں رہتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے دیا بڑا ہوا ہے، کمایا بھی بڑا ہے. تو شیوخ جو ہیں وہ بھی بڑے شوق سے پرفضا علاقے، یورپ کے معروف جو علاقے ہیں وہاں اپارٹمنٹس بھی رکھتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے بھی جاتے ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں. محمد بن راشد المختوم یہ دبئی کے حکمران ہیں اور یو اے کے پرائم منسٹر بھی ہیں. یہ سینٹرل لندن میں نائٹس برج کا علاقہ ہے، تو ایک پلازے سے باہر نکل رہے ہیں تو سوڈان کے کچھ شہریوں نے انہیں دیکھا یہ نکل رہے ہیں. وہاں پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے ہیں، ٹی شرٹ بھی پہن لیتے ہیں، خضاب خضوب لگا ہوا تھا داڑھی پہ. تو سوڈانی جو ایک شہری تھا جو برطانیہ میں مقیم ہے، اب یہ مڈل ایسٹ آئی سے لے کے 3-4 اور اکاؤنٹس نے اس کی ویڈیو بھی رپورٹ کی، خبر بھی چھاپی. تو انہوں نے اس کے اوپر شیخ محمد بن راشد المختوم کے اوپر انہوں نے کنفرنٹیشن کی، جملے کسے اور کہا کہ آپ اور آپ کا ملک سوڈان میں جو جنگ جاری ہے اس کا ذمہ دار ہے. آپ ہمارے معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں. سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے چند سالوں سے بالخصوص، اس میں کہا جاتا ہے کہ یو اے کا بڑا سر رسوخ ہے. تو یو اے از کلنگ پیپل ان مائی کنٹری، اسٹاپ کلنگ مائی پیپل. ہمارے لوگوں کو مارنا چھوڑیں. اونچی اونچی آواز میں اس نے یہ باتیں کیں. تو ان کے ساتھ ان کے اسکواڈ میں کوئی بندہ تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے شدید بدتمیزی کی سوڈانی شہری کے ساتھ، گالیاں دیں، ایسی گالیاں جو میں رپیٹ نہیں کر سکتا، اور اسے اس کی رنگت کا تانا بھی دیا. لیکن یہ شخص ٹلا نہیں، یہ محمد بن راشد المختوم کے پیچھے پڑا رہا جب تک کہ وہ وہاں سے غائب نہیں ہوا. وہ برطانیہ تھا، وہاں پہ شخصی آزادیاں اور طرح کی ہیں. یہ بیچارہ دبئی میں کسی اور جگہ ایسی حرکت کرتا تو شیوخ چک لیں دین. لیکن یہ پوری دنیا میں سرخی بنی ہوئی ہے محمد بن راشد المختوم کے حوالے سے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ لندن کی گلیاں اور لندن کے واقعات ان شیوخ سے بے پناہ جڑے ہوئے. برطانیہ کی یہ کورٹ نے میرے خیال 2020 کے آس پاس ان کی ایک سابقہ اہلیہ واقعہ ہوئی ہے، مختوم صاحب کی، پرنسس حیا. یہ اردنی تھیں، اردن سے ان کا تعلق تھا. تو ان کے ہاں سے 2 بیٹیاں تھیں، لطیفہ اور شمسہ. تو برطانیہ کی عدالتوں نے قرار دیا ہوا ہے شیخ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ان دونوں بچیوں کو اغوا کرنے کی یا کیپٹیو کرنے کی کوشش کی، اس کے یہ مجرم ہیں. اور ان کی بارے میں 2020 میں لندن کے جج نے قرار دیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو زبردستی اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی. یہ دونوں نے دبئی سے فرار کی کوشش کی، لندن آنے کی کوشش کی. یہی نہیں بلکہ 2021 میں ایک اور برطانوی سینئر جج نے مختوم صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے جو ان کی سابقہ بیگم اب ہیں، تب شاید موجودہ ہوں، حیا، ان کا فون ہیک کروایا تھا پیگاسس سافٹ ویئر کے ذریعے. تو محمد بن راشد المختوم صاحب کی خاصی شہرت ہے بھائی. میں تو ڈر گیا، اللہ دی قسمیں نہ دے کام سن کے تو ویکھ کے. اچھا آگے آتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں چین کے حوالے سے. چین کے بارے میں بلوم برگ نے ایک بڑی دلچسپ خبر چھاپی ہے جو
دنیا کتنی تیزی سے بدلنی ہے، آگے ہونا کیا، اس میں چین لیڈ کر رہا ہے، اس لیے وہ جنگوں کی جانب جانے کی بجائے کسی اور محاذ پہ نکلا ہوا ہے۔ روبوٹ ہم جاپان میں، کوریا میں، چین میں دیکھتے تھے، پوری دنیا نے بنانے شروع کیے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں روبوٹس کی جو طلب ہے اس کو 97% چین اور چین کی مینوفیکچرنگ کمپنیاں پوری کر رہی ہیں۔ بلومبرگ بتاتا ہے کہ چائنا از ڈومینیٹنگ گلوبل ہیومنوائڈ روبوٹ مارکیٹس۔ 2026 میں اب تک 97% جو آرڈرز ہیں روبوٹس کے وہ چین نے پورے کیے ہیں پوری دنیا کے لیے، اور اس برس پوری دنیا کو جو انہوں نے روبوٹس کی ڈیمانڈ کی ہے وہ 60,000 کی ہے۔ لیکن ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ 2030 تک دنیا بھر کے ممالک کی جو ڈیمانڈ ہوگی روبوٹس کی وہ 5 لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ وہ دور دور نہیں ہے جب یہ 5 لاکھ 5 کروڑ میں بدل جائے، بندے اندر پھر کی بنے گا، یہ سب سے بڑی سوال ہے، سب سے بڑا کنسرن بھی ہے۔ بہرحال جانے سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کو عرض کر دوں۔ اسرائیلی وزیر زراعت اور اسرائیلی وزیر ہیں ڈائسپورا کے تارکین وطن کے، ان دونوں کی سٹیٹمنٹس جو مکہ ایگریمنٹ کے حوالے سے گفتگو یہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر زراعت جو ہے ایوی ڈیکٹر، یہ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ابھی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، در حقیقت یہ سنی الائنس بنا ہے جو اسرائیل کے لیے بڑا پریشان کن ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ایران، عراق، شام اور لبنان کے بیچ جو ایکسس تھا اس کو ختم کیا، اور اب ایک نیا اتحاد مارز وجود میں آ گیا ہے۔ اس سے بڑی کنسرن ہے، پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے اور اس نے اپنے لیے اس کو خدشہ تھا کہ مصر بھی اس میں جلد آ سکتا ہے، گو کہ مصر ابھی چونکہ چنانچہ اور کچھ تحفظات اس کے ہیں کہ وہ براہ راست اس اتحاد کا حصہ بن کے حوثیوں کے پلے نہ پڑ جائے یا ان کے منہ نہ لگ جائے، مفہوم ان کا یہ ہے۔ لیکن یہ اسرائیلی وزراء مسلسل اس معاہدے کے اوپر جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت کھٹک رہا ہے یہ معاہدہ۔ یہی وزراء اور یہی اسرائیلی حکام اب مشورہ دے رہے ہیں اپنی حکومت کو کہ وہ جو الائنس ہم نے بنانا تھا، جو بنا ہوا ہے، اس کو تگڑا کریں، ڈیپن کریں۔ صومالی لینڈ جو صومالیہ سے انہوں نے ایک خود ساختہ ریاست نکالی اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کی وجہ سے، یو اے ای، سائپرس، گریس، سائپرس سے مراد قبرص، گریس سے مطلب یونان، اور بھارت اور اسرائیل، یہ 6-7 ممالک کا اتحاد ہے، اور نریندر مودی نے اسرائیلی پارلیمان میں کھڑے ہو کے ان تمام ممالک کا نام لیا تھا کہ ہم یہ اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ بار بار جب میں دوست برادر اسلامی ملک کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ شکایت کرتے ہیں، بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ نریندر مودی نے کہا تھا، یہ اسرائیلی وزراء کرام کہہ رہے ہیں، اور برادر دوست اسلامی ملک کے ٹیلی فون اور ان کے بیانات بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ دلچسپ یہ ہوگا کہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے بحیثیت مجموعی، وہ اس جنگ کے بعد یکسر بدل کے رہ جائے گا۔ ملٹی پولر دنیا بن جائے گی اور کئی بلاکس کی صورت میں ہمیں اتحاد نظر آئیں گے، ریجنل اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ کھڑے ہوں گے، اپنی تجارت، اپنے دفاع اور اپنے آپ کو لاحق خدشات کی وجہ سے ممالک جڑیں گے۔ ماضی میں تو عرب شیوخ جو تھے ان کی ساری توجہ امریکہ بہادر کی جانب ہوتی، ساڈے تے لفٹ ہی کوئی نہیں سی، بس پیار محبت سے سادہ سادہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔